काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुँचने वाला PDF कि जिसमें तफसीलात हैं, जिसकी हेडिंग है करबला शनासी, उस हवाले से बहुत कुछ जान रहे हैं और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 3। आइए मज़ीद जानते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि मरासिम अज़ादारी पर शुकूक का इजहार हैरत अंगेज़ है, ये हेडिंग है। इसके नीचे लिखा है कि आयतुल्लाह अज़ुद्दीन अल-ऐन ज़े अलिफ लाम दाल ये नून हुसैनी मूसवी जंजानी ने 27 रजब 1401 हिजरी को शेख अली रब्बानी खलखाली के ख़त के जवाब में फ़रमाया, आपने कहा है कि मैं मरासिम अज़ादारी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करूं तो यकीन कीजिए कि मैंने कभी सोचा भी न था कि एक दिन मुसल्लमा और यकीनी अमूर न सिर्फ ज़ेर बहस लाए जाएंगे बल्कि उनके जायज़ व नाजायज़ होने के सवालात भी उठाए जाएंगे। और सोचा भी न था कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे अजायबात ज़माना भी मुझे देखना होंगे। और यहाँ पर ये बात मुकम्मल हो गई। आगे लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हर मुसीबत पर सब्र करना और पोशीदा रखना सवाब का बायस है सिवाय हमारे गम में आंसू बहाने के, क्योंकि हमारे गम का इजहार व ऐलान बहुत अजर रखता है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 287। आइए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है नाक़िस दीनी मालूमात रखने वाले दीनी मामलात में दखल न दें, ये हेडिंग है। अब नीचे लिखा है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने 1358 हिजरी शमसी में खिताब करते हुए फरमाया कि हमारे नौजवान जब मजलिस अज़ा में जाते हैं और वाज़ व मुक़र्रर व ज़ाकिर जब कोई रिवायत पढ़ता है तो खड़े होकर कहते हैं कि ये रिवायत गलत है। ये ना समझें कि ऐसा करके वो दीन की कोई खिदमत कर रहे हैं, बल्कि ये कहना ही क़तन गलत है। ऐसा कहना भी मजलिस अज़ा के ख़िलाफ़ हमलों में से एक हमला है और ऐसा करने से ये सआदत हमारे हाथ से निकल जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी आँख हमारी मुसीबत में एक कतरा भी आंसू बहाएं, जिसकी आँखें हमारी मुसीबत में एक कतरा भी आंसू बहाएं, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता करेगा। हवाला है एहक़ाक़ुल हक़ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 523। और अब आइए आगे चलते हैं। शुहदाए करबला में 2 असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़क़ीह कहा जाता है। नंबर 1 हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और नंबर 2 हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम। आइए मज़ीद जानते हैं। यहाँ पर मौला अली असग़र के हवाले से हेडिंग है और लिखा है परवरदिगार तुझे खून मज़लूम अली असग़र का वास्ता। अब्दुल्ला इब्ने जंदब रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा कि सजदा शुक्र में किसी हाजत के लिए कोई दुआ बताइए, जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 मरतबा ये कहकर दुआ करो कि परवरदिगार तुझे मज़लूम के खून का वास्ता। खून मज़लूम से क्या मुराद है? इसके बारे में उलमा के 2 ग्रोह हैं। नंबर 1 मुल्ला हाशिम खुरासानी ने मुंतखबुत तवारीख़ सफ़ा नंबर 226 पर लिखा है कि खून मज़लूम से हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस खून मुराद है कि मज़लूम मुतलक फ़क़त हज़रत अली असग़र हैं। फिर नंबर 2 दूसरा ग्रोह खून मज़लूम से खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुराद लेता है। इस ग्रोह में शेख जाफ़र शौस्तरी रहमतुल्लाह साहब, जवाहिर रहमतुल्लाह, याकूब कलीनी रहमतुल्लाह और शेख सदूक रहमतुल्लाह वगैरह शामिल हैं। हवाला है बहवाला नहज़त नून है ज़्वाते नहज़त हुसैनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 14 शेख अली फ़लसफ़ी। फिर आगे चलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने का सवाब, ये हेडिंग है। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए और उसकी आँख से
مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اور ساتھ میں آگے لکھا ہے، وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، ابن قولویہ، جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ ایک تو سب سے اوپر لکھا ہے شیعت پر اعتراض کا جواب۔ اب سوال کیا ہے کہ شیعہ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اب اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تاریخ میں تبلیغ دین کے کاموں کا مرکز ہمیشہ سے مسجد رہی ہے، مسجد کا ایک خاص احترام ہے، اور اکثر فقہا کے نزدیک مسجد میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ انڈیا میں کیونکہ ہندو مسلمان رہتے ہیں اور کافر کا مسجد میں داخلہ حرام ہونے کی وجہ سے اگر مجالس مسجد میں منعقد ہوتی تو کافروں اور غیر معتقدین تک پیغام حق کیسے پہنچایا جاتا؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ساری انسانیت کو بچایا ہے، لہٰذا تمام انسانوں تک پیغام امام حسین علیہ السلام پہنچانے کے لیے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنانے کی روایت کا آغاز ہوا، تاکہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ خواتین نجاست کے ایام میں مسجد نہیں جا سکتی، اس وجہ سے بھی مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنانے کی روایت ڈالی گئی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے بہترین پہلو۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کی خادمہ سے کسی نے سوال کیا کہ امام علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا مختصر بتاؤں یا تفصیل سے؟ کہا مختصر بیان کرو۔ اس نے کہا مختصر یہ کہ میں نے کبھی دن کے وقت امام علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش نہیں کیا اور رات کے وقت کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 88۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے مولا کائنات کا حضرت عباس علمدار کے ننھے ہاتھ دیکھ کر گریا کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے علامہ صدر الدین قزوینی لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ایک دن گھر میں آئے اور تو فرمایا کہ میرے نور نظر کو میرے پاس لاؤ۔ سفید چادر میں لپیٹ کر حضرت عباس علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ عباس علمدار علیہ السلام سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی کا بوسہ دیا۔ کپڑے سے حضرت عباس علیہ السلام کے ننھے ہاتھوں کو نکالا اور دست و بازو، کلائی و سر و پنجے کو بغور دیکھا۔ چشم مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت ام البنین کے اصرار کرنے پر بتایا کہ آج وہ دن یاد آ گیا کہ جس دن ہمارے اس فرزند کے دونوں ہاتھ جفا اور ستم پرور مسلمانوں کی تلواروں سے کاٹے جائیں گے۔ اس کے سر پر گرز آہنی اور سینے پر نیزہ لگے گا، اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ حوالہ ہے اقتباس ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ اور یہ سن کر حضرت ام البنین بے چین ہو کر رونے لگی۔ اب آگے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے نزدیک امام حسن علیہ السلام کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ سید شریف محمد بن علی علوی کی کتاب تغازی غین الف زے چھوٹی میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے تھے اور آپ کی ایسے تعظیم کرتے جیسے وہ امام حسن علیہ السلام سے بڑے ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی ہیبت میری نظر میں امیر المومنین علیہ السلام کی سی ہے۔ حوالہ ہے معالی السبتین 59 سفینۃ النجار 1/613۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے زندان شام، یہ بہت بڑا لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے زندان سے روانگی کے وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل شام، ہم ایک امانت اس قید خانے میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ جب تم اس بچی کی قبر پر آنا جو اس دیار غریب میں دفن ہے، اس کی قبر پر پانی ڈالنا اور چراغ جلانا۔ حوالہ ہے الخصائص الزینبیہ صفحہ نمبر 296۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ہمت اور حوصلہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو خون بھری حالت میں خیمے کی جانب لائے اور لاشِ علی اصغر کو زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ حوالہ ہے مقتل الحسین ابو مخنف صفحہ نمبر 173۔ اب اگلے صفحے پر بڑا لکھا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ وہ جن کے بارے میں زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام کہیں کہ عبادت میں
کہیں کہ عبادت میں کمی نہیں دیکھی، کہیں کہ عبادت میں کمی نہیں دیکھی۔ اب اس حوالے سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیں جب قید کر کے لے جایا گیا تو میں دیکھتا تھا کہ کوفے سے شام تک شدید مصائب و اہل حرم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور غموں کے تازہ ہونے کے باوجود میری پھپھی زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت میں کمی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے آپ علیہ السلام آپ سلام اللہ علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ 3 دن سے اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، بھوک کے باعث مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حوالہ ہے ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 اور 62 اور الخصائص الزینبیہ صفحہ نمبر 216۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صاحب الغدیر آیت اللہ عبد الحسین الامینی رحمۃ اللہ کی عزاداری کا انداز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے اس ہیڈنگ کے نیچے کہ آیت اللہ مرتضیٰ نجومی علامہ امینی کے بارے لکھتے ہیں کہ علامہ رحمۃ اللہ عاشورے کے دن پابرہنہ ہو کر مجالس میں شرکت کرتے تھے اور نجف اشرف میں موجود امام بارگاہوں میں وہ جب آتے تھے تو قالین یا کسی بچھی ہوئی چیز کو ہٹا کر زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور عجیب انداز میں گریا کرتے تھے۔ حوالہ ہے کتاب کیمیائی ہستی صفحہ نمبر 94۔ کیمیائی ہستی، کاف یہ میم یہ الف اور چھوٹی ہے ہستی، اور صفحہ نمبر 94۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دشمن کی نگاہ میں مقام علی اکبر علیہ السلام۔ اس حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے دربار میں اپنے اہل بزم سے کہا کہ تمہاری نظر میں آج مسند خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب خوش آمدیوں نے عرض کی کہ ہر لحاظ سے ہم تو آپ ہی کو مستحق خلافت جانتے ہیں۔ حاکم شام نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، انصاف سے دیکھو تو تمام عرب میں علی بن الحسین سے زیادہ ہرگز اس مسند کے لیے کوئی اور مستحق نہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بنی ہاشم کی شجاعت اور بنی ثقیف سے قافیے کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ حوالہ ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 اور صفحہ نمبر 464۔ آئیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مجالس اعضاء کے خصوصی احترام کی ایک اہم وجہ۔ آیت اللہ العظمی آقائے خوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر معصومین علیہ السلام کا آنا امر ممکن ہے، کیونکہ بعض روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکتاب صراط النجات فی عجوبۃ الاستفتاءات الجز الثالث، اور اس کے بعد لکھا ہے مسائل متفرقت فی بعض الاعتقادات والاحکام۔ ہم نے یہ اب تک پہنچا دیا سارا حوالہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیج پہ لکھا ہے حائر حسینی کیا ہے؟ ہے الف حمزہ رے اور زیر۔ حائر حسینی کیا ہے؟ لکھا ہے حائر حسینی کربلا میں مدفون شیعان اہل بیت علیہ السلام کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کے روضے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا نام ہے۔ حوالہ ہے ابن قولویہ کامل الزیارات صفحہ نمبر 254، 255، 358 اور 362۔ پھر لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ لفظ امام صادق علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت و ثواب بیان کرتے ہوئے قبر امام اور اس کے ارد گرد کے محصور علاقے کو حائر کا نام دیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ شیعان اہل بیت علیہ السلام کے ہاں رائج ہوا اور حرم امام علیہ السلام اور اس کی حدود کو حائر حسین علیہ السلام اور حائر حسینی علیہ السلام کہا جانے لگا۔ حوالہ ہے کلیدار تاریخ کربلا و حائر الحسین اور صفحہ نمبر ہے 71 اور 72۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ آیت اللہ محسن امین عاملی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554۔ پھر چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ حائر حسینی پر بنی امارات کا انہدام، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہارون الرشید اور متوکل عباسی نے کئی بار حائر پر تعمیر شدہ عمارات کو منہدم کیا تاکہ
امام حسین علیہ السلام کی قبر کے آثار مٹ جائیں اور لوگ وہاں زیارت کے لیے نہ آئیں۔ متوکل نے اس غرض سے حکم دیا کہ حائر کی زمین میں ہل چلا دیا جائے اور مقبرے پر پانی چھوڑ دیا جائے۔ حوالہ ہے ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین اور صفحہ نمبر 395-96 اور توسی الامالی صفحہ نمبر 325 اور 329۔ اب لکھا ہے تخریب و انہدام کا تازہ ترین اقدام اس وقت انجام پایا جب دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے سن 1216 ہجری میں کربلا پر حملہ کیا۔ اس حملے میں شہر کے باشندوں اور زائرین حسینی علیہ السلام کا قتل عام کیا گیا، حائر حسینی علیہ السلام کو منہدم کیا گیا اور اموال کو لوٹ لیا گیا۔ اب یہاں پہ حوالہ لکھا ہے کہ محمد سماوی وفات 1371 اپنی کتاب مجالی اللطف ارض اللطف نے حائر حسینی کی تخریب و تعمیر کے مختلف مراحل کو منظوم کیا ہے۔ اور اب یہاں پہ تفصیل سے حوالہ ہے آقا بزرگ تہرانی الزریہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 373۔ اب اگلے صفحے پہ ہے مجلس عزا برپا کرنے میں سستی و غفلت نہ کریں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عزاداری اور زیارت سید الشہداء علیہ السلام کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار ذکر فضائل و مصائب ہو، خواہ اس میں 2 یا 3 افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسا کرنا ہر مصیبت و پریشانی سے نجات کا سبب بنے گا۔ اگر ہر ہفتہ ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم محرم کے پہلے 10 دن میں تو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلے صفحے کی جانب آتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں مسافر کے لیے نماز کے قصر یا تمام کا حکم۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں 11.5 میٹر کے اندر مسافر کو یہ اختیار ہے کہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو پھر 10 روز سے کم کے قیام میں نماز قصر ہی پڑھے گا۔ مسجد کوفہ و سہلہ میں بلکہ پورے شہر کوفہ میں مسافر کو یہ اختیار ہے کہ 10 روز سے کم کے قیام میں مسافر نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی، لیکن عراق میں شہر کوفہ کے علاوہ کوئی اور شہر مثلا نجف اشرف یا حائر حسینی علیہ السلام کے علاوہ شہر کربلا کے دیگر علاقوں میں یہ اختیار نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری فرماتے تھے کہ عزاداری ایک ایسا مستحب ہے کہ جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے حائر حسینی کی وجہ تسمیہ، یہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس مقام کے حائر کہلانے اور اس لفظ کے رائج ہونے کے اسباب کے بارے میں کئی اقوال ہیں، اور سب سے مشہور قول یہ ہے کہ جب متوکل عباسی بریکٹ پہ لکھا ہے حکومت 232 سے لے کے 247 ہجری نے حکم دیا کہ قبر کے اوپر بنی عمارت کو منہدم کر کے اس زمین پر پانی چھوڑ دیا جائے، چنانچہ پانی قبر کے قریب رک گیا اور قبر پانی میں نہ ڈوبی۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ہار الماء، اور اسی بنا پر یہ مقام حائر کہلایا۔ حوالہ ہے شہید اول ذکری الشیعہ فی احکام اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، الفریہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے متوکل عباسی کی پیدائش سے برسوں قبل اس مقام کو حائر کا نام دیا تھا۔ حوالہ ہے تہرانی شفائے صدور فی شرح زیارت العاشور صفحہ نمبر 294۔ پھر لکھا ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ 2 صدی ہجری کے آغاز میں مرقد مطہر کے گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے اندر کے حصے کو حائر کہا گیا، اور لگتا ہے کہ یہ دیوار امویوں نے بنائی تھی تاکہ زائرین کی تلاشی لینا اور ان کی نگرانی کرنا آسان ہو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ علامتی اور رمزی سا لفظ رے میم زے چھوٹی ہے سا لفظ بروئے کار لایا گیا کیونکہ یہ لفظ امیویوں کی توجہ کم ہی زائرین کی نسبت کی جانب مبذول کرتا تھا۔ حوالہ ہے بستان آبادی شہر حسین علیہ السلام یا جلوہ گاہ عشق صفحہ نمبر 174 اور 175۔ اور یہ اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے مدینے سے روانگی کے وقت اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تعداد۔
اس حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ کی امام صادق علیہ السلام سے روایت کے مطابق یہ ہے کہ مدینے سے مدینے کے لیے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکہ کے لیے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونے والے افراد کی تعداد 19 تھی، جن میں ان کے اہل خانہ اور اصحاب بھی شامل تھے۔ حوالہ ہے شیخ صدوق العمالی، حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 217۔ پھر لکھا ہے کہ بہار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 313۔ پھر آگے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حائر حسینی علیہ السلام کا لفظ زیارت امام حسین علیہ السلام میں آیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ترجمہ لکھا ہے جو عربی لکھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ قبر امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی زیارت ہے، اگر وہ پاپیادہ ہو تو خدا بند متعال ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کرے گا اور اس کا گناہ مٹا دے گا۔ پھر لکھا ہے حتیٰ کہ وہ حائر میں پہنچتا ہے تو خداوند متعال اس کو نیکو کاروں، مصلحین اور پسندیدہ و برگزیدہ افراد کے زمرے میں لکھ دیتا ہے۔ جب مناسک و اعمال کو مکمل کرتا ہے تو خداوند عالم متعال اس کو فائزین یعنی کامیاب ہونے والے افراد کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال ابتدا سے شروع کرو، تمہارے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ حوالہ ہے سید ابن طاؤس اقبال العمل صفحہ نمبر 253 اور صدوق ثواب الاعمال صفحہ نمبر 117 اور حر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 439۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور سوال کے سے آگے لکھا ہے کہ عباس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عباس عین بے سین، عین پہ بھی زبر ہے، بے پہ بھی زبر ہے اور سین پہ بھی زبر ہے، کہ عبس کے مصدر سے ہے جس کے معنی ہے تیوری چڑھانا، جلالی ہونا۔ اور حوالہ ہے یہاں پر لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 129۔ اور پھر لکھا ہے کہ اصطلاح میں عباس بپھرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ اور حوالہ ہے معالی السبتین محمد مہدی مازندرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجاب کی حائر حسینی کے قریب سکونت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب لکھا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے حائر حسینی کی تعظیم و تکریم پر تاکید اور مستنصر عباسی کے دور میں کسی حد تک زیارت امام حسین علیہ السلام کی آزادی کے باعث علویوں میں سے ایک جماعت نے حائر حسینی کے ارد گرد سکونت اختیار کی، جن میں سے پہلے امام کاظم علیہ السلام کے پوتے ابراہیم علیہ السلام و مجاب بن محمد عابد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مجاب کا مزار حرم کے مغربی رواق ریوا الافقاف میں ہے۔ پھر لکھا ہے آل طعمہ تاریخ مرقد الحسین والعباس صفحہ نمبر 147 148 اور الوی اصفہانی مہاجرین آل ابو طالب صفحہ نمبر 302 اور اس کا ہے صفحہ نمبر 202 اور 203۔ وہ مجھے 3 لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت قاسم علیہ السلام کا رجز، اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے حضرت قاسم علیہ السلام میدان کربلا میں یہ رجز پڑھتے ہوئے وارد ہوئے کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے ہو تو آگاہ ہو جاؤ کہ میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امین کے نواسے ہیں۔ یہ حسین علیہ السلام لوگوں کے درمیان ایک اسیر کی طرح پابند ہیں۔ خدا اشقیاء کو رحمت کے بادل سے کبھی سیراب نہ کرے۔ حوالہ ہے مقاتل حسین خوارزمی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 31۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حائر حسینی سے کیا ہے؟ یہاں پہ بھی سوال ہے اور اس حوالے میں سے جواب لکھا ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد کی جگہ حائر حسینی کہلاتی ہے۔ جب متوکل عباسی ملعون نے حکم دیا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر بنی عمارت کو منہدم کر کے اس زمین پر پانی چھوڑ دیا جائے تو
تو جائے تو پانی تو چھوڑا گیا لیکن پانی قبر کے قریب رک گیا اور قبر مبارک پانی میں نہ ڈوبی. اب حوالہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ہار الماء، پھر لکھا ہے تو اس جگہ کو اسی بنا پر مقام حائر کہا گیا اور آج یہ حائر حسینی کے نام سے معروف ہے. حائر حسینی کی وجہ تسمیہ میں سب سے مشہور قول یہی ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے شہید اول ذکر الشیعت فی احکام الشریعہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291. آئیے آگے چلتے ہیں، مزید جانتے ہیں. لکھا ہے شہزادی علی اکبر علیہ السلام کی شفاعت، یہ ہیڈنگ ہے. پھر لکھا ہے اللہ اس کو کوہستانی فرماتے تھے، دوبارہ پڑھتے ہیں. آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس قدر شفاعت کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی نوبت ہی نہ آئے گی. آئیے اگلے صفحے کی جانب آ جاتے ہیں. عزاداری کی سانس بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مصائب پر غمگین ہونے والے شخص کا سانس تسبیح ہے اور ہمارے مصائب پر غم و غصے کی عبادت ہے اور ہمارے اسرار کو مخفی کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث کو سونے سے لکھنا چاہیے. اب حوالہ ہے امالی توسی صفحہ نمبر 115، مجلس نمبر 4 حدیث نمبر 178 اور بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 105، امالی مفید صفحہ نمبر 338، مجلس 40 حدیث نمبر 3 اور بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 278 باب 34 اور حدیث نمبر 4. مزید اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ صاحب اولاد ہونے کا مجرب نسخہ، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے بحار الانوار اور کامل الزیارات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر شہروں تک پہنچی تو 1,00,000 بانجھ عورتیں آپ کی قبر زیارت کے لیے کربلا آئیں اور زیارت کی برکت سے سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی. حوالہ ہے دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل. اور اس کے بعد اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں. لکھا ہے شہدائے کربلا میں بنو ہاشم کی تعداد، یہ ہیڈنگ ہے اور لکھا ہے کہ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں اور تعداد 9 سے 30 تک بتائی گئی ہیں. البتہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شمار کیے بغیر دیگر شہدائے بنو ہاشم کی تعداد قول مشہور کے مطابق 17 ہے. بعض پرانے ماخذوں میں یہ تعداد 20 بھی بتائی گئی ہے. امالی شیخ صدوق جلد نمبر 87 صفحہ نمبر 694، شیخ مفید کتاب ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125-126. پھر لکھا ہے اگلے صفحے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھے تو خدا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کے عرصے تک تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا. اور وہ دعا یہ ہے کہ اے معبود تو ہی پروردگار ہے ان گزری ہوئی روحوں کا، ان بوسیدہ جسموں کا اور ان گلی ہوئی ہڈیوں کا کہ جو دنیا سے باہر نکل چکی ہیں لیکن یہ چیزیں تجھ پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کو اپنی طرف سے آسائش دے اور میرا سلام پہنچا. حوالہ ہے مستند الشیعہ اور اس کے بعد ہے جلد 2 صفحہ نمبر 323 اور آیت اللہ شیخ مہدی نراقی نون ریلف قاف چھوٹیے. پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ امامت کی قائم مقام. اب یہ ہیڈنگ ہے. نیچے لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہی امام حسین علیہ السلام کی خاص نائب تھیں اور لوگ شریعت کے مسائل میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرف ہی رجوع کرتے تھے. حوالہ ہے کتاب کمال الدین صفحہ 501 باب 45 حدیث 27 اور کتاب طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365. آئیے آگے چلتے ہیں. خاندان اہل بیت میں حضرت ام البنین کا ایک خاص احترام تھا. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے کہ زین الدین عاملی جو شہید ثانی رحمۃ اللہ کے نام سے معروف ہیں، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت ام البنین بامعرفت اور پرفضیلت خواتین میں سے تھیں. خاندان نبوت سے خاص محبت اور شدید و خالص دل بستگی رکھتی تھیں اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا. خاندان نبوت کے ہاں بھی آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا اور آپ کا خصوصی احترام کرتے تھے. خاندان اہل بیت علیہ السلام کے افراد عید کے ایام میں ان کی خدمت میں خصوصی طور پر
تشریف لے جاتے تھے اور ایک خاص احترام کرتے تھے۔ حوالہ ہے ستارہ درخشاں مدینہ، حضرت ام البنین، صفحہ نمبر 7، علی ربانی خلخالی۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام پر گریے کی جزا۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آنکھ ہماری مظلومیت پر روئے یا ہمارا حق غصب ہونے پر روئے یا ہماری اور ہمارے اصحاب کی آبرو کی حرمت پر روئے تو خدا بند عالم اسے ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے امالی شیخ مفید، صفحہ نمبر 75۔ آئیے اگلا صفحہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابا عبداللہ کی کنیت کمال بندگی کا اظہار ہے، اور یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی قرار دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا تھا کہ اے ابا عبداللہ کوئی دن تیرے دن کی طرح نہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشورہ، چاپ اول، صفحہ نمبر 102۔ اگلے صفحے کی جانب ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ حسینیت سیمینار و ورکشاپس و رسومات عزاداری کا متبادل نہیں بن سکتے۔ اور یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی نے 23 ذی الحج 1398 ہجری میں مسجد اعظم قم میں علماء و طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مراسم عزاداری کی جگہ صرف تقاریر و خطاب کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ثمرات عزاداری ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا عشر اشیر بھی ہمیں نہ مل سکے گا، جو کچھ ہمیں ثمرات مل رہے ہیں، اور اگر ہمیں مطلوبہ فوائد حاصل ہو بھی گئے تب بھی یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے گا اور اس کی تاخیر ختم ہو جائے گی۔ عزاداری لوگوں کا دین بن چکی ہے، یہ لوگوں کے گوشت پوست و خون کی میں شامل ہو چکی ہے۔ اگر مراسم عزاداری کو روکنے کی کوشش کی تو اس دوسری قسم کی تقاریری مجالس کو ختم کرنے میں بھی دشمن جلد کامیاب ہو جائے گا۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اگلے ہیڈنگ ہے معصومین علیہ السلام کی محبت دل میں بڑھانے کا طریقہ۔ لکھا ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر معصومین علیہ السلام کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے روح پرور فرامین کو پڑھیں تو خود بخود ان کی محبت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آئیے اگلے صفحہ پڑھتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات سن کر لوگوں کی کیفیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کوفے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے دوران ایک بزرگ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، ان کے عمر رسیدہ افراد تمام عمر رسیدہ افراد سے بہتر ہیں، ان کے بچے تمام بچوں سے افضل، اور ان کی عورتیں تمام عورتوں سے افضل، اور ان کی نسل تمام انسانوں سے افضل اور برتر ہیں۔ حوالہ ہے سید بن طاؤس اللہوف، صفحہ نمبر 179، اور مجلسی بہار الانوار، جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 110۔ چلیے آگے، جلد نمبر 45، صفحہ 110۔ پھر اگلے صفحے کی جانب، اور یہاں پہ لکھا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا نوحہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی سے سمالی کو تعلیم دی۔ اس میں یوں آیا ہے کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ میرے ماں اور باپ اس پر فدا ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی، اور اس نے تجھ پر گریا کیا، جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی، جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کے خون کا کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا، اور تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، صفحہ نمبر 416۔ آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ لکھا ہے آیت اللہ صادق روحانی کی تحقیق۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ سوال ہے یہاں پر کہ کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھے؟ یہاں پہ یہ سوال ہے۔ جواب میں لکھا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی زیارت ملتی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو ان الفاظ سے پکارتے تھے، اور یہاں پر وہ الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ و علی اطرتک و اہل بیتک و آبائک و ابنائک و امہاتک
अखियार अल्लज़ीना अज़हबुल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा है कि इन अल्फाज में सराहत के साथ मिलता है कि अली अकबर अलैहिस्सलाम शादीशुदा थे और आप अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत भी थी। मज़ीद ये कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी रिवायत दलालत करती है कि अली अकबर अलैहिस्सलाम ने उम्मे वलद यानी कनीज़ से शादी की थी और इसी वजह से आपको अबुल हसन की कुनियत से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं, लिखा है आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी का अज़ादारी इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम में खाक आलूद होना, ये हेडिंग है। फिर लिखा है आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी 9 मुहर्रम और रोज़े आशूरा अपने अमामे को खाक आलूद करके ज़ेर मिंबर अज़ादारी व मजलिस अज़ा में शरीक हुआ करते थे। आइए आगे चलते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का करबला वालों पर गिरिया, ये हेडिंग है। लिखा है अलक़मा हज़रमी नकल करते हैं कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम आशूर के दिन अपने घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अज़ादारी की मजलिस मुनक़्क़द करते थे और आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी अपने जद्द अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोते थे। इस सिलसिले में तक़य्युद से काम नहीं लेते और घर में मौजूद अफराद से फरमाते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सोग मनाएं और हज़रत अलैहिस्सलाम की मुसीबत पर एक दूसरे को तसल्लियत कहें। और हवाला है वसाइल शिया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 398। अगले सफ़े पे लिखा है लाशाए जिस्म मुतहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ैनब कुबरा का नौहा, ये हेडिंग है। लिखा है हज़रत ज़ैनब भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की के बेजान जिस्म के पास खड़े होकर मदीने की तरफ रुख किया और दिलगुदाज अंदाज में नौहा करते हुए उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बेटियां हैं जो असीर होकर जा रही हैं, ये आपके फ़र्जंद हैं जो खून में डूबे ज़मीन पर गिरे हुए हैं और सुबह की हवाएं उनके जिस्मों पर खाक उड़ा रही हैं। ये हुसैन अलैहिस्सलाम है जिसका सर पुष्ट से कलम किया गया और उनकी दस्तार और रिदा को लूट लिया गया। मेरा बाप फिदा हुआ उस पर जो न सफ़र पर गया है जहाँ से पलट कर आने की उम्मीद हो, और फिर लिखा है कि और ना ही ज़ख्मी है कि जिसका इलाज किया जा सके। मेरा बाप फिदा हुआ उस पर जिस पर मेरी जान फिदा है। मेरा बाप फिदा हो उस पर जिसको गम व अंदोह से भरे दिल और प्यास की हालत में कत्ल किया गया है। मेरा बाप फिदा हो उस पर जिसकी दाढ़ी से खून टपक रहा था, और मेरा बाप फिदा हो जिसका नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो पैगंबर हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजतुल कुबरा और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाइल आलमीन का फ़र्जंद है। हज़रत ज़ैनब के कलाम और आह फरियाद ने दोस्त और दुश्मन को मुतासिर व मग़मूम किया और सबको रुला दिया। हवाला है मोहम्मद बाक़र मजलिसी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 45 और सफ़ा नंबर 59। आगे चलते हैं, यहाँ पे बड़ा लिखा है या हुसैन और साथ ही लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क़यामत के दिन हर आँख रोएगी सिवाय उस आँख के कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पर रोए, और वो जन्नत के नेमात को देखकर हंसती हुई नजर आएगी। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 293। फिर लिखा है हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का अलमे बुलाया व मनाया। इसी तरह दोबारा पढ़ते हैं कि इल्म हाँ हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का इल्म बुलाया व मनाया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम को इल्म मनाया व बुलाया, ब्रैकेट में लिखा है मुस्तक़बिल की बातों का इल्म अता किया था, और वाक़े आशूरा से बरसों क़बल मीसम तम्मार का बनु असद की मजलिस से गुज़र हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को शहादत की बशारत और शहादत की कैफियत की खबर दी, और ये इसी इल्म मनाया का नतीजा था जो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सीखा था, और वो दोनों मुस्तक़बिल में रोनुमा होने वाले वाक़यात की खबर रखते थे। हवाला है समावी अबसार उल ऐन फ़ी अंसारुल हुसैन, सफ़ा नंबर 127। अगले सफ़े की जानिब आ गए हैं, हेडिंग है
حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی دعا. اس میں لکھا ہے کہ کربلا کے سفر میں بنی مقاتل کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کی تکرار کرتے ہوئے بیدار ہوئے. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے مجھے اونگ آ گئی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے ہے. اس کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پالے گی. اور علی اکبر علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ آپ کو ہر بری بات سے بچائے اور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ حق اسی کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا کو جانا ہے. علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم حق پر قائم ہیں تو ہمیں موت سے کوئی باک نہیں، بے الف کاف باک نہیں ہے. امام علیہ السلام نے یہ جواب سن کر علی اکبر علیہ السلام کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ خداوند کریم باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو بہترین اجر عطا فرمائے. حوالہ ہے ابی مخنف واقع اللطف صفحہ نمبر 276 اور طبری تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309. آگے چلتے ہیں. یہاں پر حضرت عباس علمدار کا مرتبہ توحید یہ ہیڈنگ ہے. اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کم سنی کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عباس مولائے کائنات کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مولائے کائنات علیہ السلام آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا عباس کہو. ایک حضرت عباس نے کہا ایک. آپ نے فرمایا کہو دو. حضرت عباس علیہ السلام خاموش ہو گئے. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ عباس کہو دو. آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کس طرح کہوں. یہ بات عباس علمدار کے مزاج پر بار ہے. یہاں پر حوالہ ہے قبر بنی ہاشم علامہ ذیشان حیدر جوادی. پھر چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب جہاں لکھا ہے بے حساب ثواب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا اجر و ثواب مقرر ہے سوائے ہم پر آنسو بہانے کے. اور یہاں پر حوالہ ہے جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 548. آگے چلتے ہیں کہ ظلم پر احتجاج کرنے والی 5 دلیر خواتین یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے 5 خواتین نے تحریک عاشورہ کے دوران سپاہ یزید کے اعمال پر اعتراض و احتجاج کیا. ام عبداللہ زوجہ مالک بن نصیر کے اعتراض و احتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے امام حسین علیہ السلام کا ایک لباس لوٹ لیا تھا. پھر آگے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عفیف عین فے یہ فے عفیف کندی کی بیٹی ان کے والد کو جب یزیدی سپاہیوں نے گھیر لیا تو انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا اور ان کا دفاع کیا. پھر اگلا ہے قبیلہ بکر بن وائل کی خاتون کہ جب عمر بن سعد بن ابی وقاص کے لشکر نے خیا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹنا شروع کیا تو اس نے اس عمل پر اعتراض و احتجاج کیا. اور پھر لکھا ہے نوار نون واو الف رے جو کعب بن جابر بن عمرو ازدی کی بیوی یا بیٹی تھی اور ان کے احتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کا ساتھ دیا تھا اور بریر بن خزیر ہمدانی کو شہید کیا تھا. پھر لکھا ہے خولی کی بیوی جس کے اعتراض و احتجاج کا سبب یہ تھا کہ اس کا شوہر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ایسی چیز گھر لایا ہے کہ جس میں پورے زمانے سے بے نیازی مضمر ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ساری تفصیلات جان لی ہیں. اور اب اگلا صفحہ ہے جس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجنے والا پرندہ. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے داؤد ابن فرقد فیر قاف دال سے منقول ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا. میں نے کبوتر دیکھا جو بہت بولتا تھا اور اپنی آواز کو بار بار دہراتا تھا اور دیر تک اسے دہراتا رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں میں نہیں جانتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہا ہے اور بد دعا کر رہا ہے، اسے تم اپنے گھروں میں رکھا کرو. اور یہاں پر حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ. تو سامعین اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.